Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. This is your host Alisa Shiraz and you are watching Literary Birds. So guys, I'm going to start Seamus Heaney, and in today's lecture I'll tell you the impact of Ireland on Heaney. It's page 241 from current notes, and I'm going to discuss it. There is a question which is written in the beginning of this page. Discuss bardic quality in the poem of the Seamus Heaney, or discuss the impact of Ireland on Heaney. ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे क्योंकि हीनी जो थे वो कैथोलिक थे, और प्रोटेस्टेंट के जो अंडर कंट्रोल जब गवर्नमेंट आई, जब वो आयरलैंड जो था वो आज़ाद हुआ, तो जिस तरह की परेशानियां उन्होंने फ़ेस की उस सब से रिलेटेड जो है उनकी पोइट्री में भी कहीं ना कहीं हम लोगों को एलिमेंट्स नज़र आते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. Northern Ireland's population is divided into religious and political lines. और नॉर्दर्न आयरलैंड जो था उसकी जो पॉपुलेशन थी, जो आबादी थी, दो तरह से डिवाइड थी. एक तो रिलीजियस जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा थे, एक पॉलिटिकल. आपको पता है कि जो पॉलिटिकल लोग होते हैं उनके सामने मज़हब की भी कोई अहमियत नहीं होती, वो सिर्फ अपने आप के बारे में सोचते हैं. ठीक है. The schism between the Protestant majority and the Catholic minority extends into Northern Ireland. अब schism होता है फ़िरका वारियत. ठीक है, यानी दो तरह से. एक जिस तरह डिफरेंट मज़ाहिब में जो हैं वो उनकी अलग-अलग सी शाखें होती हैं, इसी तरह जो क्रिश्चियंस हैं उनमें दो तरह हैं. दो तरह के, एक प्रोटेस्टेंट हैं, एक कैथोलिक्स हैं. ठीक है. मिल्टन जो एक बहुत बड़ा नाम है वो भी कैथोलिक थे. उन्होंने भी बड़ी परेशानियां फेस की अपने कैथोलिक होने की बुनियाद पर. तो यही जो है सेमस हीनी का सेम वही चीज़ है. तो दो तरह से डिवाइड था. ठीक है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में आयरलैंड जो था. आगे वो कहता है, बाय द 17th century प्रोटेस्टेंट ब्रिटिश सेटलर्स सब्जुगेटेड द कैथोलिक इनहैबिटेंट्स. अब जो कैथोलिक इनहैबिटेंट्स थे, जो वहाँ के रहने वाले जो कैथोलिक रिहायशी थे, उनके ऊपर जो ब्रिटिश प्रोटेस्टेंट थे उन्होंने एक यानी रोब जमाना शुरू कर दिया, उनको दबा के रखना शुरू कर दिया. ठीक है. द होल ऑफ आयरलैंड वाज पार्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम अंटिल 1920. अब 1920 से पहले जो था ना, ये यानी यूके के ही अंडर कंट्रोल थे. लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 6 नॉर्दर्न ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट बिकेम ब्रिटिश प्रोविंस ऑफिशियली नोन एज नॉर्दर्न आयरलैंड. अब जो 6 रियासतें थीं, ठीक है, 6 जो डिस्ट्रिक्ट थी वो बिल्कुल यूके के अंडर कंट्रोल थी, और उन्होंने अपने आप को उसी का हिस्सा करार दिया. जबकि द रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1922. 1922 में जो थी, जो बाकी जो उनके यानी ज़िले रह गए थे, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम आज़ाद रियासत के तौर पे जीना चाहते हैं. ठीक है. और उन्होंने आज़ादी से जो है वो अपने यानी रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो था वो अलहदा हो गया एज़ द आयरिश फ्री स्टेट और द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड. ठीक है. इसी तरह उसको यानी ये फ्री स्टेट भी कहा जाता है, आयरलैंड वो आयरिश फ्री स्टेट भी कहा जाता है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड भी कहा जाता है. ये दोनों नामों से उसको जो आज़ाद रियासत है उसका नाम लिया जाता है. सिंस देन most of the Catholic minority in Northern Ireland has identified with independent Ireland and most of the Protestant majority with Britain. अब दो तरह की थी. ठीक है. तो जो कैथोलिक जो माइनॉरिटी थी जो कि आज़ाद आयरलैंड के हिस्से में आई, तो उनके ऊपर जब वो यानी जो उस जियोग्राफिकली जो उनमें आ रहा था, ठीक है, वो तो जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया का था. कुछ लोग जो थे वो हमेशा से जो थे पाकिस्तान के साथ थे, कुछ जो थे वो यानी पाकिस्तान के साथ होने के बावजूद इंडिया में थे. तो वो सारा जो था यानी अपने कारोबार जो थे और अपनी सारी जो उनका वेल सेटल्ड जो बिज़नेस था उसको छोड़कर नहीं आना चाह रहे थे, तो वो वहीं रहे. कुछ जो थे उन्होंने सब कुछ दाव पे लगा के तो उन्होंने पाकिस्तान को यानी उसको अहमियत दी और उन्होंने अपना सब कुछ ख़त्म करके पाकिस्तान आना चाहा. इसी तरह जो थे कैथोलिक्स जो थे वो यानी जो आज़ाद रियासती आयरलैंड का उसके हिस्से में आ गए, और जो कुछ प्रोटेस्टेंट थे वो ब्रिटेन के हिस्से में आ गए. ठीक है. तो इसी तरह जो थे दोनों लोग उन्होंने अपनी यानी अपना चुनाव कर लिया कि कहाँ उन्होंने रहना है. जो बेचारे नहीं कर सके वो उसी का हिस्सा बन के, और बाद में फिर प्रोटेस्टेंट ने उनके ऊपर जो सलूक किया है, सिर्फ कैथोलिक्स ने ही नहीं
اچھا جی، آگے دیکھتے ہیں. ناردرن آئرلینڈ ایکسپیرینسڈ کنٹینیوس پیریڈ آف وائلنٹ کنفلکٹس بٹوین دیز ٹو گروپس. اب جو ناردرن آئرلینڈ تھا اس نے یعنی اس سب چیز کو ایکسپیرینس کیا، یعنی اس پہ یہ سب چیزیں گزری کہ کس طرح جو ہیں دونوں جو ڈفرینٹ جو ہیں کیٹیگریز ہیں ان کے درمیان جب کنفلکٹ ہوتا ہے، جب تنازع ہوتا ہے یا جب پریشانی ہوتی ہے تو کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ فیس کرنی پڑتی ہیں ایک قوم کو. تو آگے دیکھیں. دا ارلی 1970s were the bloodiest period in Northern Ireland's sectarian violence. تو سیکٹیرین وہی جو فرقہ واریت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو یعنی 1970s جو تھا وہ بڑا ہی بلڈیسٹ رہا تھا، بڑا ہی یعنی خون خوار اور بڑا برا ٹائم رہا تھا، جس کے اندر جو ہے خون ریزی بھی ہوئی تھی، یعنی ظلم و زیادتی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، بروٹیلٹی پریکٹس ہوئی تھی. That year saw two of the most notorious incident. Notorious ہوتا ہے بہت یعنی جن کو یعنی بہت ناپسند کیا گیا ہو اور جس کی وجہ سے لوگوں میں تھو تھو ہوئی ہو، یعنی بہت نقصان ہوا ہو، بدنام زمانہ کہتے ہیں نا، بد سے بدنام برا، یہ وہ والا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں ان جنوری ریجیمنٹ آف برٹش ٹراپس shoot 13 apparently unarmed demonstrators who had been taking part in the civil rights march in Londonderry. تو یہ اب یہاں وہ بتا رہا ہے کہ یعنی جو بروٹیلٹی پریکٹس ہوئی تھی اس میں جو ایونٹ تھے، جو پرومیننٹ ایونٹ تھے، وہ یہ تھا کہ جو 13 لوگ تھے جو بالکل ان آرم تھے، جن کے پاس یعنی کوئی اسلحہ وغیرہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ مارچ میں لنڈن ڈیرے جو مارچ تھا، جو سول رائٹس کے یعنی بارے میں جو مارچ کی جا رہی تھی، سول رائٹس کو یعنی اپنی آواز اٹھانے کے لیے انہوں نے جو رائٹس لینا چاہ رہے تھے، وہ اس کے لیے جو وہ آواز اٹھا رہے تھے، تو وہ بالکل نہتے تھے، ان کے پاس کوئی یعنی ایسے اوزار وغیرہ بھی نہیں تھے یا ان کے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ بھی نہیں تھا. اس کے باوجود جو ہے ان کو یعنی قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا. تو یہ جو تھا کس کی وجہ سے؟ فوجی جو دستے تھے برٹش کے جو وہاں وہ یعنی گھوم رہے تھے، انہوں نے ان کو مارا. Heaney was troubled by the continuing violence between the Roman Catholics and the Protestants. اب جو شیمس ہینی تھے، ٹھیک ہے، جب ایک انسان جو یعنی کافی کسی قابل ہوتا ہے اور پھر جب اس کو فرقے کی بنیاد پر یا اس کو مذہب کی بنیاد پر جو ہے پریشانیاں فیس کرنی پڑتی ہیں، تو وہ دوسرے لوگوں سے ذرا بڑھ کے ہوتی ہیں، جس طرح ملٹن نے فیس کیا تھا، ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو ہینی ہیں ان کو بھی کافی جو یعنی کنفلکٹ تھا ان دونوں جو تھے کیتھولک اور پروٹسٹنٹ، ان کے درمیان جو کنفلکٹ تھا اس کی وجہ سے ہینی کو بھی بہت زیادہ فیس کرنا پڑا. ہینیز ڈیتھ آف آ نیچرلسٹ از روٹڈ ان دا فزیکل رورل سراؤنڈنگ آف ہز چائلڈہڈ ان ناردرن آئرلینڈ. اب یہ جو ہے نا ایک قسم کا یہ اس نے یعنی اس کی اپنی زبان ہے، جو یعنی وہ کہنا چاہ رہا تھا نا، اس نے ڈیتھ آف نیچرلسٹ میں بیان کر دیا سب کچھ، اپنے دل کا حال. There is no doubt that Heaney wants to be aloof from political and sectarian conflicts in this country, of his country, but he is unable to ignore it. اب جو ہینی تھا وہ بڑا انٹلیکچوئل پرسن تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی طرح یعنی فرقے واریت اور سیاسی جماعت جو تھی ان کے درمیان میں یعنی اپنے آپ کو پھنسائے. وہ ان سب سے بہت زیادہ دور رہنا چاہتا تھا اور ان کو اگنور کرتا تھا، ٹھیک ہے. تو ہی کین ناٹ ریمین انکنسرنڈ ود پالیٹکس اراؤنڈ ہم. لیکن وہ بیچارہ جو تھا، ایک انسان جب سچا ہوتا ہے نا اور اس سے پھر برداشت نہیں ہوتی جو باقی زیادتیاں لوگ کرتے ہیں، تو وہ جو تھا وہ پھر بھی اس سے بیچارہ دور نہیں رہ سکا، کسی نہ کسی طرح اس کا ہاتھ پاؤں وہاں پھنس ہی جاتا تھا کسی نہ کسی پولیٹیکل ایونٹ میں. He also cannot bear the violence and cruelty with which his people have been suffering. کیونکہ آئرش پیپل جو تھے جب وہ سفر کرتے تھے تو اسے وہ برداشت نہیں ہوتا تھا فار سینچریز، جو کافی یعنی سینچریز سے صدیوں سے برداشت کر رہے تھے. He actually wants to share their hopes, worries and frustration. Therefore, Ireland is repeatedly
repeatedly reflected in his poetry. اب یعنی جو ان کی امیدیں تھیں لوگوں کی، ان کی پریشانیاں تھیں، فرسٹریشن یعنی غصہ، مایوسی جو تھی آئلینڈ کی، وہ ریپیٹڈلی اس کی جو ہے پوئٹری میں نظر آتی ہے، ٹھیک ہے. اور وہ ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو یعنی اگر ہم غور کریں تو وہ لوگوں پہ بھی غصہ کرتا ہے اور انوائرمنٹ پہ بھی غصہ کرتا ہے، اور جو یعنی برٹش جو ٹروپس جو ہیں وہ جو گردش کرتے ہوئے ہیں ان پہ بھی غصہ کرتا ہے. therefore Ireland is repeatedly reflected in his poetry. sometimes he also consider Ireland as a bog country، یعنی بالکل اس کو لگتا ہے جیسے دلدل ہے، bog ہوتا ہے دلدل، because there seems to be no escape from sacrifices، کیونکہ جو ہے نا قربانیوں سے جان چھڑانے کا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں وہاں. people willingly or unwillingly have to give sacrifice، یعنی لوگ چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے قربانیاں دینے کے لیے مجبور ہیں، یعنی وہ دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ نہ ہاں کر سکتے ہیں نہ کر سکتے ہیں. in his poem The Tom Road, the Tom Rod, sorry. In his poem The Tom Road, Heaney discusses the extreme kind of threat of state terrorism in which human freedom has been blocked and his individual feels oppressed. As he says, how long were they approaching down my roads as if they owned them. یہ بہت زبردست سمبولک لائنز ہیں، اس نے 2 لائنوں میں یہ پوری اپنی جو فرسٹریشن شو کر دی ہے. ٹوم روڈ جو ہے اس کی پوئم ہے اور سلیبس میں بھی ہمارے شامل ہے، تو وہ یہاں ڈسکس کرتا ہے ایکسٹریم قسم کی جو ٹیررسٹ کا جو یعنی ایک خوف و ہراس ہوتا ہے نا ٹیررزم کا، اس نے اس کو جو ہے پورٹری کرنے کی کوشش کی. وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس وجہ سے، اس ٹیررزم کی وجہ سے جو آزادی جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی ہے، اور ایک انسان ایک انفرادیت یعنی جو ہے وہ ایک بالکل یعنی جو ایک اکیلا انسان ہے وہ بھی بالکل اپریسڈ فیل کر رہا ہے، اس کے اوپر بھی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، وہ بالکل مظلوم فیل کر رہا ہے اپنے آپ کو. وہ کہتا ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ لوگ جو مارچ کر رہے ہیں ہماری گلیوں میں، ایسے لگ رہا ہے جیسے ہماری یہ ہو ہی نہ، یہ انہی کی ہو اور انہوں نے یعنی انہی کا ان سے کوئی رابطہ ہو، جیسے ان کا ان سے بڑا گہرا تعلق ہو اور سب انہی کے قبضے میں اسی طرح دکھائی دے رہا ہے جیسے یہی ان کے آنر ہوں. پھر آگے کہتا ہے ایز اے چائلڈ دا پوئٹ واچڈ امیریکن سولجرز آن ملٹری ایکسرسائزز ان ہز لوکل فیلڈز ان پریپریشن فار دا نارمنڈے انویژن ان 1944. یہ جو چھوٹے موٹے جو حملے ہوتے تھے نا ان کو کہتے ہیں نارمنڈے انویژن، ٹھیک ہے. 1944 میں یہ جو ہے نا امریکن جو سولجرز تھے وہ یعنی ایکسرسائزز وہاں کر رہے تھے لوکل فیلڈز میں ملٹری پرپز، یعنی ملٹری کے جو سولجرز تھے، ٹھیک ہے، کس چیز کی پریپریشن کے لیے، یعنی معمولی حملے لوگوں کو خوف و ہراس پہ لانے کے لیے اور اپنی جو ہے اپنا پریویلیج رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے. اگین ان دا پوئم دا ٹالن مین میں اب کیا کہتا ہے، ہینی اسکلفلی کمپیئرز دا سیکریفائس آف ٹالن مین ود دا سیکریفائسز آف آئرش پیپل. اب ٹالن مین سے وہ کس چیز کے ساتھ اسیمولیٹ کرتا ہے، اس کو آئرش پیپل کے ساتھ، ان کی مزریز کو شو کرتا ہے، ان کو یعنی ابھی اس نے کہا نا کہ ولنگلی اور ان ولنگلی وہ سیکریفائس کرنے پر مجبور ہیں، ٹھیک ہے، تو دے آر کمپیلڈ ٹو ڈو so this is actually the reason. So he discusses not only the political disorder but also the sectarian conflicts by throwing light on the death of 4 Catholics at the hand of Protestants. He says, telltale skin and teeth, flecking the slippers of 4 young brothers trailed for miles along the lines. اب یہ جو تھا نا ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ تھا جس میں جو 4 کیتھولکس تھے ان کو پروٹیسٹنٹ نے مارا تھا، وہ چاروں بھائی تھے، تو اس نے اس چیز کو نا تھوڑا سا یعنی ریفرنس دینے کی کوشش کی اور ساتھ ہی بروٹیلٹی اور اٹراسٹی کو شو کیا ہے پروٹیسٹنٹ کی جو کیتھولکس کے ساتھ وہ پریکٹس میں یعنی کیتھولکس کے ساتھ وہ پریکٹس کرتے تھے. یہاں اس بارے میں وہ بات کر رہا ہے، اور اس نے ٹالن مین کو ٹالن مین کے سیکریفائسز کو کس کے ساتھ اسیمولیٹ کیا ہے، آئرش پیپل کی سیکریفائسز کے ساتھ. اب ہے جی ان اے کانسٹیبل کال. اب یعنی جتنی بھی ہے نا، پہلے اس نے ٹام روڈ کا ذکر کیا، پھر اس نے ٹالن مین کا ذکر کیا. یہ بہت موسٹ امپورٹنٹ کویشچن ہے، اکثر آ جاتا ہے، تو اس کو آپ نے تھورلی جو ہے وہ پڑھنا ہے خود بھی، اور بے شک پڑھتے وقت یہ ویڈیو دیکھیں، اور ایک دفعہ دیکھنے سے اتنی سمجھ نہیں آتی، 2 دفعہ ویڈیو سنیں گے تو زیادہ اچھا سمجھ آ جائے گا.
تو in a constable call Heaney points out the unknown fear and panic experienced by the native farmer. ٹھیک ہے. اب کانسٹیبل کالز میں یہ بھی بڑی زبردست پوئم ہے جس میں وہ دکھاتا ہے کہ کتنا وہ خوف زدہ ہے ایک یعنی جو آتا ہے جو پولیس کا جو سپاہی آتا ہے سولجر آتا ہے اسے کتنا زیادہ وہ بیچارہ بچہ جو ہے وہ ڈرا ہوا ہے کہ وہ اس کے باپ کو نہ ساتھ لے جائے، اس کو کوئی سزا نہ دے، اس کی چھری، اس کی ٹوپی، ایک ایک چیز اس نے آبزرو کی ہے زبردست طریقے سے. یہ اس کی چائلڈہڈ میموریز ہیں. تو ہینی پوائنٹس آؤٹ دا ان نون فیئر اینڈ پینک ایکسپیرینسڈ بائی دی نیٹو فارمر، یعنی جو رہنے والے تھے وہاں کے نیٹو تھے اس نے ایکسپیرینس کیا ہر چیز کو. دا اسٹیٹ آف وار اینڈ افیکٹس آف پولیٹیکل ٹربلز آر ایکسپلسٹلی شون ان دا پوئم. واضح طریقے سے بتائی گئی ہیں جو بھی پرابلم تھی، جو بھی ٹربل تھی، جو بھی یعنی وار کے افیکٹ تھے، جو بھی پریشانیاں تھیں، جو بھی میزریز تھیں، جو بھی یعنی بالکل ایسی فیڈیلٹی تھی، اس سب چیز کو جو ہے بڑے اچھے طریقے سے پرومیننٹ رکھا گیا ہے. The lines the paddle threads hanging relieved of the boot of the law. اب یہاں اس نے سٹائر کیا ہے لا کے اوپر بہت زبردست طریقے سے. سمبولکلی شو دا تھیم آف انڈیویجول، کہ یعنی کس طرح جو ہے انسان مجبور ہو جاتا ہے اور کچھ کر نہیں پاتا، اور بالکل کئی دفعہ نا امیدی ہی نظر آ رہی ہوتی ہے، اور ان جو انسان یعنی انڈیویجوالٹی ہے جو وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، کوئی انسان کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. آگے جی وہ کہتا ہے سملرلی دا پوئم کاسٹنگ اینڈ گیدرنگ. یہ ساری جو ہے نا یہ پوئمز پی یو کے سلیبس کی ہیں، تو ان کا حوالہ دینا بہت ضروری ہے آپ کو. Casting and gathering is also an attempt to encourage the sacrifices of the Irish people, as he thinks that oppressor and oppressed are somehow interlinked with each other as a part of one process. اب یہ بڑی زبردست بات ہے. اس نے کاسٹنگ اور گیدرنگ میں یعنی ایک جو کاسٹ کرتا ہے اور ایک جو گیدر کرتا ہے، یعنی ایک محنت کرنے والا اور ایک جو محنت کھانے والا. اب وہ کہہ رہے ہیں یہ دونوں جو ہے نا، دونوں طرح کے لوگ، ایک جو ظلم کرتے ہیں اور دوسرے جن پہ ظلم ہوتا ہے، دونوں جو ہیں آپس میں ایک دوسرے سے انٹرلنک ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ایسے لگتا ہے جیسے دونوں نے ایک دوسرے کو اجازت دی ہوئی کہ میں ظلم کروں گا اور تم ظلم سہنا. یعنی بالکل وہ کہتا ہے کہ اسی لیے تو اس نے کہا ہے اس کو کہ یہ جو ہے نا ایک باگ کنٹری ہے، ایک دلدل ہے، اس میں سے آپ چاہ کے بھی اور نہ چاہ کے بھی آپ پھنسے ہوئے اور اپنی جان چھڑا نہیں سکتے. وہ اصل میں جو ہے نا اپنی فرسٹریشن نکال رہا ہے ان آئرش پیپل پہ جنہوں نے آواز نہیں اٹھائی، جنہوں نے یعنی اپنے آپ کو بس وہ بتاتا ہے نا کہ لوگوں نے اپنے آپ کو اندر بند کر لیا ہے ٹوم روڈ میں، کہ وہ جو ہے وہ اس کی بات ہی نہیں سن رہے. وہ دروازے انہوں نے بند کیے ہوئے اور انہوں نے اپنے کان بھی بند کیے ہوئے، اور وہ نہیں یعنی اپنی ہی جان بچانا چاہ ہی نہیں رہے. وہ صرف بیچارہ جو پوئٹ ہے ہینی ہے وہی اپنے ہاتھ پاؤں ہلا رہا ہے ان کی جان چھڑانے کے لیے برٹش سولجر سے، ورنہ ان کا تو کوئی اس میں دل ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ اپنے لیے کوئی قدم اٹھائیں. تو آگے کہتا ہے دا اسٹوری آف کنٹینیوس کنفلکٹ از سپربلی پورٹریڈ ان دس پوئم. ہی سیز بہت ہی خوبصورتی سے، بہت ہی ریمارکیبل مینر میں جو ہے پورٹری کرنے کی کوشش کی ہے اس سب کنفلکٹ، یعنی دونوں تضادوں کو، تضاد کے یعنی یہ پورا جو کنفلکٹ ہے جو کہ پروٹسٹنٹ اور کیتھولک کے درمیان ہے. وہ کہتا ہے آئی لو ہشڈ ایئر آئی ٹرسٹ کنٹرینس. اب وہ یعنی تضاد کو پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے. یور اینڈ یورز گو پاس اینڈ آئی ڈو ناٹ موو. وہ کہتا ہے کہ سال گزرتے گئے میں نے بالکل موو نہیں کیا، یعنی وہ اصل میں سٹائر کر رہا ہے ان لوگوں پہ. فور آئی سی دیٹ وین ون مین کاسٹ دی ادر گیدر. وہ کہتا ہے کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ ایک انسان جو ہے وہ کاسٹ کرتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ گیدر کرتا ہے. اینڈ دین وائس ورسا. وائس ورسا جو ہے نا وہ لیٹن فریز ہے جس کا مطلب ہوتا ہے دی ادر وے اراؤنڈ. ٹھیک ہے. دا ادر وے اراؤنڈ اس کا مطلب ہوتا ہے، یہ اصل میں کیا ہے، لیٹن فریز ہے. ٹھیک ہے. وداؤٹ چینجنگ سائڈز، یعنی کچھ بھی نہ بدلے بغیر. آگے یہ جو ہیں یہ اس نے کوٹیشن یوز کی ہیں کاسٹنگ اینڈ گیدرنگ سے. کس چیز کو سٹائر کرنے کے لیے؟ ان لوگوں کو جو بالکل یعنی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہوگا نا بس جو بھی ہے ٹھیک ہو رہا ہے، یعنی گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اپنی قسمت کے آگے اور کچھ نہیں اس کا سدباب کرتے. So Heaney's poetry is replete with the themes based upon his own observation, childhood experiences and situation prevailing around him. اب جو ریپلیٹ یعنی بھری ہوئی ہے ہینی کی جو پوئٹری ہے وہ بالکل بھری ہوئی ہے کن ایلیمنٹ سے جو کہ اس نے آبزرو
کیا جو کہ اس نے اپنے چائلڈہڈ میں ایکسپیرینس کیا، اور جو کہ یعنی سچویشن جو تھیں اس کے ارد گرد جو تھیں وہ پریکٹس ہوتی تھیں، ان سب چیزوں سے اس نے آبزرو کیا، اور کچھ اس کے ساتھ ہوا، آپ بیتی ہوئی، اور اس سب چیزوں کو اس نے اپنی پوئٹری کے تھرو پیغام پہنچا دیا۔ ہی کین ناٹ کیپ ہمسیلف ڈیٹیچ فرام آل دیس، وہ ان یعنی سب چیزوں سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھ سکتا، اور اٹیچ کرنا کسی چیز کے ساتھ، انٹرلنک کرنا، ڈیٹیچ کرنا یعنی اس کے اپوزٹ میں آ جاتا ہے اٹیچ کرنا اور نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ Though a powerful impact of Irish background is reflected in his poetry, yet his poetry is not confined to Ireland only. Rather, his poetry has universal appeal in it, which makes him one of the greatest modern poet. اب وہ کہتا ہے بے شک ہینی کے جو ہے پوئٹری میں ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملتے ہیں آئرلینڈ یعنی جھلکتا ہے اس کی پوئٹری میں، لیکن اس کے باوجود اس کی پوئٹری جو ہے وہ یونیورسل ہے، یعنی پوری جو ہے کوئی بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر پڑھی جائے تو اس کے اندر ایک بڑا گریٹ میسیج ہے، اسی لیے اس کو گریٹ ماڈرن پوئٹ کہا جاتا ہے۔